खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और बड़े कुदरत वाले नाम में आज की खूबसूरत सुबह आप तमाम अजीजों की सलामती चाहता हूँ। आइए खुदावंद के जिंदा मुकद्दस और ला तब्दील कलाम में से अपनी नसीहत के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 17वां बाब उसकी 11वीं आयत से 18वीं 19वीं आयत तक किताब मुकद्दस की तलावत को सुनिएगा। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 17वां बाब 11वीं आयत से। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताई कहनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक देख करके मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 9 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौटकर खुदावंद की तमजीद करते? फिर उससे कहा कि उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। खुदावंद इस पाक कलाम के जरिया से आज सुबह हम सबको अपनी पाक बरकत से नवाजे। आइए खुदावंद के हुजूर तशरीफ रखें और किताब मुकद्दस की इस तफसीर और तशरीह पर अपने मुकम्मल ध्यान को लगाएं। मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद के जिंदा मुकद्दस और ला तब्दील कलाम का जो हिस्सा इस वक्त आप सबों के सामने पढ़ा गया, और इससे पहले एक छोटी बेटी ने इसको एक कहानी की सूरत में बयान करने की कोशिश की। जब हम इस खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा कलाम के इस पारा पर गौर करते हैं तो किताब मुकद्दस के अंदर हमें 10 कोढ़ियों की कहानी मिलती है। इससे पहले कि इस कहानी को बड़ी डिटेल के साथ हम समझने की कोशिश करें, कोढ़ के बारे में जानेंगे कि हिस्टोरिकली तौर पर या इल्हामी तौर पर कोढ़ क्यों इतना लोगों के सामने एक मौत की तरह नजर आता था, इतना फैला क्यों हुआ था, या ये कोढ़ है क्या चीज। जब हम हिस्टोरिकली तौर पर तारीख का मुताला करते हैं तो आज से तकरीबन 6000 साल पहले, यानी यीशु मसीह की पैदाइश से 4000 साल पहले, और आज के दिन से 6000 साल पहले ये कोढ़ की बीमारी मुल्क मिस्र में, हमारे पड़ोसी मुल्क चीन और हिंदुस्तान के अंदर हमें वाफर मिकदार में फैलती हुई नजर आती है। जब हम इस कोढ़ की बीमारी की बाबत दुनिया के मुआशरती निजाम की बाबत गौर करते हैं तो कोढ़ के मरीजों को मुआशरे के अंदर या लोग उनको अच्छा नहीं समझते थे। ना सिर्फ उनको अच्छा समझते थे बल्कि उनके साथ नारवा सलूक किया जाता था। अगर आप यूरोपीय ममालिक का हिस्टोरिकली तौर पर मुताला करें या फिर अहले मशरक के लोगों की बाबत जाने तो एक बात खुलकर सामने आती है
کہ یورپین لوگوں نے اور مشرقی لوگوں نے جہاں پر کوڑ کے مریض کثرت کے ساتھ پائے جاتے تھے، اپنے گاؤں سے، اپنے شہروں سے، اپنے محلوں سے الگ بستیاں بنا دی گئی تھی جہاں پر کوڑیوں کو رکھا جاتا تھا۔ سو اس سے معلوم ہوا کہ کوڑ کی بیماری ایک چھوت کی بیماری ہے۔ یہ انسان کی سانس کے ذریعہ سے، اس کے دم اور اس کی ہوا کے ذریعہ سے جراثیموں کی صورت میں اگلے انسان کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے، اور جب یہ کوڑ کی بیماری انسان کو لگتی ہے تو یہ انسان کے بدن کے جس حصے میں لگ جائے یا شروعات ہو جائے، انسان کا گوشت گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہ صرف گلنا سڑنا شروع ہوتا ہے بلکہ جھڑنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ہاتھ کی جانب سے کوڑ کا مرض انسان کو لگ گیا ہے تو وہ کوڑ کا مرض جو اس کے ہاتھ کی طرف سے شروع ہوا ہے، ایک وقت آئے گا کہ پورے کا پورا ہاتھ ختم ہو جائے گا اور وہ کوڑ بازو سے ہوتا ہوا انسان کی پوری باڈی کے اندر پھیل جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ کوڑی جو ہے وہ قبر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب یورپین اور مشرقی ممالک کے اندر جو بستیاں بنائی گئی تھی جہاں پر کوڑیوں کو رکھا جاتا تھا، یا کوڑی خانے کہہ سکتے ہیں اس وقت کے، اب ان کوڑی خانوں کے اندر جو بھی لوگ رہائش پذیر تھے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کوڑ کی مرض میں مبتلا ہے۔ اب ایک شخص اپنے گھر کا سربراہ ہو، اپنی بہنوں کا بھائی ہو، یا کوئی بھی شخص ہو، نیچرلی طور پر جب وہ تنہا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اندر بڑی کوف اور جلن محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے خاندان کے اندر کیوں نہیں، میں اپنے ناطے داروں کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتا، میں اپنے محلے داروں کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتا۔ کوڑ کی ایسی لا علاج مرض جو انسان کو انسان سے جدا کر دیتی ہے، اور کتاب مقدس سے ہٹ کر جب ہم ہسٹوریکلی طور پر اس چیز کو دیکھتے ہیں تو انسان تنہا رہتے ہوئے سوچ و بچار کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طور سے اپنے گھر والوں سے مل لوں، میں کسی نہ کسی ذریعہ سے اپنے دوستوں سے مل لوں، اور یہ طویل عرصہ، یہ طویل بیماری جو اس وقت لا علاج تھی، جس کا کوئی علاج نہیں تھا سوائے موت کے، انسان کوشش کرتا ہے ان کوڑی خانوں سے باہر آ جاتا ہے۔ اب جب وہ لوگ کوڑی خانوں سے باہر آتے یا چہل قدمی کرنے کے لیے یا کسی بھی طور پر پھرنے کے لیے، تو یورپین کوڑی خانوں اور مشرقی کوڑی خانوں کے لوگوں کے پاس جو کوڑ کی مرض میں مبتلا ہوتے، ایک چھوٹی گھنٹی وہ اپنے پاس رکھتے۔ جب وہ لبے راہ چل رہے ہوتے تو اگر اتفاق سے کوئی دوسرا شخص سامنے سے چلا آتا تو وہ اپنی پاکٹ سے یا اپنی کمر سے اس گھنٹی کو اتارتے اور اسے زور سے ہاتھ میں بجانا شروع کر دیتے، جس کا سائن سمبل یہ تھا کہ میں کوڑی ہوں۔ گھنٹی کی آواز سے اگلے کو آگاہ کر دیا جاتا کہ تم وہیں پر رہو یا دائیں بائیں ہو جاؤ، کیونکہ یہ بیماری چھوت کی بیماری ہے۔ انسان کے قریب آنے کے ذریعہ سے بھی یہ بیماری اس وقت لگ سکتی تھی۔ اب کوڑ کی بیماری کے لیے بائبل مقدس عبرانی زبان کے اندر جو لفظ سارت استعمال ہوا ہے، جب ببلیکلی کوڑ کی بابت ہم دیکھتے ہیں تو دو طرح کی قسمیں ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتی ہیں۔ پہلی قسم کچھ اس طرح سے ہے کہ جس شخص کو کوڑ لگ گیا ہو، یہ ایک ایسی قسم ہے کہ مریض کو دوسروں سے الگ رکھا جاتا ہے۔
پھر دوسری اس کی جو قسم ہے اس میں مریض کو دوسروں سے الگ نہیں کیا جاتا، وہ گھر کے اندر ہی پرہیزگاری کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ٹی بی کے مریضوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو کثرت کے ساتھ دیکھا ہے۔ جس گھر کے اندر ٹی بی کا یا کوڑ کا وہ مریض جس سے بیماری لاحق ہونے کا خدشہ نہ ہوتا، پھر بھی اس گھر کے اندر اس کے برتن الگ کر دیے جاتے، اس کے کپڑے الگ کر دیے جاتے، اس کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا جاتا، یعنی وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی تنہائی کی زندگی بسر کر رہا ہے، چاہے اسے چھوٹی بیماری کوڑ کی کیوں نہیں لگی۔ یعنی دو طرح کی اقسام ہے، ایک ایسی قسم ہے جس میں مریض کو بالکل لا تعلق کر دیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے، اور ایک ایسی قسم ہے جس میں مریض کو گھر کے اندر یا محلے کے اندر ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اور اسی الگ کرنے کے لفظ کو کروٹینا کے نام سے نامزد کیا گیا، اور اس کی بھی بڑی پرانی ہسٹری ہے۔ تھوڑی دیر پہلے آپ اس تجربے سے گزر چکے ہیں جب کرونا وائرس کی بیماری نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا، میاں بیوی سے جدا ہو گئی، بیٹا بہنوں سے ماں سے جدا ہو گیا، اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے سب نے ماسک ڈالا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کرونا علاج بھی اس وقت لا علاج تھا، کرونا کی بیماری بھی لا علاج تھی، اور سانس کے ذریعہ سے یہ دوسرے شخص کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی تھی۔ آپ نے اس وقت لوگوں کے کروٹینا سینٹرز کو دیکھا کہ مریضوں کو الگ ہاسپٹلز کے اندر الگ جگہوں پر رکھا جاتا، اور وہاں پر ان کی ٹریٹمنٹ کی جاتی، اس لیے کہ معاشرے کے اندر یہ کرونا وائرس کی بیماری کثرت کے ساتھ نہ پھیل جائے۔ الگ کرنے سے مراد اس کی روک تھام کرنا ہے، اس کو ختم نہیں کرنا، اس کی روک تھام کرنا اور اس سے بچنے کی تدابیریں ہیں یہ۔ اسی طرح اس وقت ارض فلسطین کے اندر، ملک کنعان کے اندر، یا پھر اسرائیل کے اندر کوڑ کی بیماری کثرت کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ اب کوڑ کی بیماری اسرائیل کے اندر بہت ہی معیوب گنی جاتی تھی۔ جو بھی شخص کسی بھی گھرانے سے کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا تو محلے دار یا قوم کے لوگ اس کو کوئی اچھا نہیں جانتے تھے، نہ اس کوڑی کو اور نہ اس گھرانے کو۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے لعنت ہے، یہ خدا کی طرف سے ملعون ٹھہرایا گیا ہے، اس لیے اس ملعون کو، اس لعنتی کو، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا جائے، اس کے خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ کوڑی کو کبھی بھی خدا کے حضور میں آنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، اور نہ ہی اس وقت کے کاہن اور نہ ہی اس وقت کے لوگ ایسا کرتے تھے کہ چھپ چھپائے کوڑی کو گھر بلا لیں یا اس کے ساتھ ملاقات کر لیں، بلکہ جب یہ کوڑ کی بیماری اہل اسرائیل کے اندر کثرت کے ساتھ، یعنی ملک کنعان کے اندر کثرت کے ساتھ پھیلنا شروع ہوئی، تو کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ لوگوں کو ویرانوں کے اندر، جنگلوں کے اندر، بالکل الگ جگہوں پر ٹھہرا دیا جاتا، یا کوڑی خانے جو ہے وہ مقرر کر دیے جاتے کہ یہ حدود کوڑیوں کی ہے۔ اب ارض فلسطین کے اندر جب یہ کوڑ کی بیماری اسرائیل میں پھیلنا شروع ہوئی تو اسرائیل مثال کے طور پر، آپ نے بہت دفعہ اس چیز کو سنا ہے کہ جو اندھا پیدا ہوا ہو یا جنم کا اندھا ہو تو یسوع مسیح جب اس کی بابت شفا دینے کی نیت سے اس کے پاس جاتے ہیں
تو شاگردوں نے اس سے سوال کیا کہ اس نے گناہ کیا تھا یا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا تھا جس کی بدولت یہ اندھا پیدا ہوا؟ زندگی کے اندر کوئی نقص نام کی چیز موجود ہو تو وہ صرف آپ پر ہی اٹیک نہیں کرتی بلکہ آپ کے گھرانے کو بھی لپیٹ میں لے لیتی ہے، چاہے آپ کو وہ مرض لاحق ہو یا نہ۔ عبادت خانوں سے خارج کر دیے جاتے، تعلق داریاں بند ہو جاتی، ہر طرح کے روک تھام کا سسٹم بنا دیا جاتا۔ دوسرے نمبر پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوڑیاں دا انساناں دے نال حکا پانی بند کر دیتا جاتا۔ اب اہل اسرائیل کے اندر جب یہ کوڑ کی بیماری آئی تو اسرائیل اس کوڑ کی بیماری کو خدا کا غضب اور خدا کی لعنت سمجھا کرتے تھے، اور جب کبھی کسی شہر کے اندر یا محلے کے اندر کوڑی آ جاتا تو اس کو بھگانے کے لیے یا اس کو مارنے کے لیے، دوسرے لفظوں میں یہودی لوگوں نے پہلے سے ہی پتھر اٹھا لیے ہوتے کہ یہ کوڑی آ رہا ہے، آؤ مل کر اس لعنت کو، اس ملعونیت کو ختم کر ڈالے، سنسار کریں اسے۔ کئی ارض فلسطین کے اندر کوڑیوں کو ایسے اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے پڑے کہ وہ اپنے مجبوری کے طور پر محلوں میں داخل ہوئے، خاندانوں میں داخل ہوئے، اور وہ لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے اور لوگوں نے ان کو مار ڈالا۔ آج بھی اگر کسی ایسے شخص کو سنسار کرنے کا سوچا جائے، پاکستان کے اندر تو نہیں ہے اس طرح کی چیزیں، لیکن دنیا کے ممالک کے اندر اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جس شخص نے کبھی کسی کو مارا نہ ہو، اب اگر اسے یہ بات اس کے ذہن میں آ جائے کہ کل فلاں شخص کو زناکاری کی سزا ملنے والی ہے، کل فلاں جگہ پر کوڑیوں کو سنسار کیا جائے گا، تو لوگ جھوک در جھوک بغیر وقت ضائع کیے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ایک ہجوم کی صورت میں پتھروں کی بارش کر ڈالتے ہیں، اور اس لعنت کو اس طرح سے فنا کر دیا جاتا ہے۔ میرے بہن اور بھائیوں، کوڑ کو بائبل مقدس کے اندر گناہ کے ساتھ مشابہ ٹھہرایا گیا ہے، یعنی کوڑ جو ہے وہ گناہ کے مترادف ہے۔ جس طرح کوڑ کا مرض انسان کے اندر سے شروع ہوتا ہے، انسان کے گودے اور ہڈیوں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور یہ پوری جلد کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اسی طرح گناہ بھی انسان کے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ دل سے گناہ کی شروعات ہوتی ہے اور یہ شروعات انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور جس شخص کو کوڑ کا مرض لگ جاتا تھا لازم تھا کہ وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر جائے گا، مر جائے گا۔ اور کوڑی لوگوں کے بارے میں وہ یہی خیال کیا کرتے تھے کہ یہ زندہ لاشیں ہیں، یہ زندہ ہوتے ہوئے ہی درگور ہیں، قبر کے اندر ہیں، یہ مرے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح کوڑ کی بیماری انسان کو اندر سے لگتی ہے، اسی طرح انسان کو گناہ کی بیماری یا گناہ کی لت جو ہے اس کے اندر سے لگتی ہے، کیونکہ دل سے ہی برے خیالات انسان کے نکلتے ہیں، اور کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو گناہ سے مبرہ ہو۔ اب تیسری بات ہے کہ کوڑ کا مرض جو ہے وہ لا علاج ہے، اس کا اس وقت کوئی علاج دریافت بھی نہیں ہوا تھا۔ صدیوں یہ لا علاج مرض کے طور پر ہی دنیا کے اندر چلتا رہا، اور دنیا اس مرض میں مبتلا ہو کر مرتی رہی۔ اب کوڑ کی بیماری لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اسی طرح گناہ کی بیماری بھی لا علاج ہے۔ جس شخص کو گناہ کی بیماری لگ جاتی ہے، یا جس طرح کوڑ انسان کو آہستہ آہستہ
موت کے دہانے تک لے جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کو گناہ کی بیماری لگتی ہے تو گناہ کی بیماری آہستہ آہستہ انسان کو اندرونی اور بیرونی طور پر کھوکھلا کرنا شروع کر دیتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو گناہ گار ہے اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ کوڑ کی مزدوری بھی موت ہے اور گناہ کی مزدوری بھی موت ہے۔ اب کتاب مقدس سے ہٹ کر جب ہم اسے معاشرتی طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کوڑ کی بیماری جو ہے وہ چھوت کی بیماری ہے۔ کسی کے پاس بیٹھنے سے، کسی کے پاس کھڑا ہونے سے، کسی کے ساتھ بات چیت کرنے سے، کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے یہ بیماری دوسرے کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی تھی۔ اسی طرح گناہ کی بیماری بھی چھوت کی بیماری ہے۔ جب آپ غلط مائنڈ لوگوں کے ہاں بیٹھتے ہیں، بری سوسائٹی کے اندر جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہ سوسائٹی آپ کو گناہ کی طرف راغب کرتی ہے۔ چھوت کی بیماری ہے، دوسروں سے بھی آپ کو یہ بیماری لگ سکتی ہے، اور یہ نفرتی بیماری ہے۔ لوگ کو یہ بیماری جب لگ جاتی تھی تو وہ تنہا یا اکیلا ان کو رہنا پڑتا تھا۔ اب یہی حال ایک گناہگار انسان کا بھی ہے، جو گناہ کی نفرتی بیماری اس کو لگ چکی ہوتی ہے تو انسان کو گناہ اکیلا کر دیتا ہے، خدا اسے چھوڑ دیتا ہے، خدا کا بیٹا یسوع مسیح اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کلیسیا کے اندر اس کے پرومیننٹ گناہ سامنے ہے تو کلیسیا بھی اسے چھوڑ دیتی ہے۔ وہ الگ تنہا اپنی اس بیماری کے ساتھ لڑتا رہتا ہے، اس بیماری میں آگے بڑھتا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اسے نہلا دھلا کر قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو کوڑ کی بیماری ہے یہ نسلوں کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی تھی، یہ نسلوں کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی تھی۔ اسی طرح گناہ کی بیماری اولاد آدم کے ذریعہ سے نسل انسانی کے اندر جو ہے یہ ٹرانسفر ہوئی۔ نسل آدم کی بابت جب ہم غور کرتے ہیں تو جب مقدس آدم کی زندگی کے اندر گناہ آیا، اس نے نافرمانی کی، تو کیا خدا کی سنگت اس کے ساتھ برقرار رہی؟ اس کو اکیلا چھوڑ دیا گیا، اکیلا کر دیا گیا، الگ کر دیا گیا۔ کوارنٹینا کی حالت میں مقدس آدم آ گیا، اور وہ جگہ جہاں پر اس کی رہائش تھی اس کو سیل کر دیا گیا تاکہ یہ پھر واپس یہاں پر نہ آ سکے۔ میرے بہن اور بھائیوں، گناہ خدا کی غیرت کو ابھارتا ہے، گناہ خدا کے غضب کو بڑھاوا دیتا ہے۔ جب جب انسان کی زندگی میں گناہ کی کثرت ہوتی ہے، جتنی کثرت کے ساتھ وہ گناہ کرتا ہے اتنی کثرت کے ساتھ اس پر خدا کا غضب نازل ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور میرے بہن اور بھائیوں، دنیا کے لوگ، دنیا کی قومیں، قبیلے، سلطنتیں، خاندان آج تجربہ کر کے دیکھ لیں، گناہ کی وجہ سے بربادی کی طرف جا رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، کیونکہ جہاں پر گناہ ہے وہاں پر بربادی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ جب یہ کوڑ کی بیماری اسرائیل کے اندر اس نے طول پکڑا تو خدا نے مقدس موسیٰ کو اس سے پہلے کہ وہ بیماری بہت زیادہ پھیل جائے یا بہت زیادہ ہو جائے، خدا نے مقدس موسیٰ کو کوڑ کی بیماری کے لیے قوانین بخش دیے۔
اس سے پہلے دیگر قوموں کے اندر، مصر کے اندر، چائنا کے اندر، ہندوستان کے اندر یہ بیماری کثرت کے ساتھ پھیل رہی ہے، لیکن جب یہ بیماری اسرائیل کے اندر گھر کرنے لگی تو جس طرح دوسری قوموں نے اس بیماری کے لیے اپنے قاعدے قانون رکھے ہوئے تھے، خدا نے مقدس موسیٰ کے ذریعہ سے کوڑیوں کے قوانین تعین کر دیے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے احبار کی کتاب، اس کا 13واں باب اور اس کی آیت نمبر ہے 45ویں اور 46ویں۔ احبار کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کے 13ویں باب کے اندر 45ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہیں، اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانکے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک، جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا اور وہ ہے بھی ناپاک، بس وہ اکیلا رہا کرے، اس کا مکان لشکرگاہ کے باہر ہو۔ خدا نے اس لا علاج مرض کے لیے اپنے بندہ موسیٰ کو اسرائیل کے لیے کوڑ کی بیماری کے تعلق سے قوانین دے دیے۔ خدا نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی شخص کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو یا جس شخص کو کوڑ کی بیماری لگ جائے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اسے لشکرگاہ کے باہر رکھا جائے، اسے محلے سے باہر کر دیا جائے، اسے گھر سے جدا کر دیا جائے اور کسی ویران سنسان الگ جگہ پر اس کی رہائش ہو۔ اب ہوتا کیا تھا کہ ان کوڑیوں کو روٹی پانی کی بھی ضرورت ہے، ان کوڑیوں کو کچھ نہ کچھ میڈیسن کی بھی ضرورت ہے۔ اب دنیا کے نامور لوگوں کی زندگیوں کے اندر کوڑ لگا۔ ببلیکلی ایسی شخصیات ہیں، مثال کے طور پر نعمان کوڑی، اس کی بابت بھی آپ شاید جانتے ہوں کہ یہ شاہ ارام کا جنرل گورنر تھا، یعنی جب شاہ ارام کی بابت بات آتی ہے تو وہ ملک فلسطین کی بات ہے۔ اب نعمان کو بھی کوڑ لگا، لیکن نئے عہد نامہ کے اندر آپ ایک شخصیت کو جانتے ہیں، شمعون کوڑی۔ یہ شمعون کوڑی جس کے گھر خداوند یسوع مسیح نے بلیسنگ دی، اس کے لیے دعائے خیر کی، اس کی کوڑ کی شکر گزاری کے طور پر جب ہم اس شمعون کوڑی کی بابت دیکھتے ہیں تو یہ کوئی غریب غربا خاندان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، یہ ڈسٹریبیوٹر ہے، ڈیلر ہے آئل کا، تیل کا، یہ بڑا سوداگر ہے اس وقت کا، زیتون کے تیل کا، لینڈ لارڈ ہے، روپیہ پیسہ ہے، لیکن کوڑی ہے، اس کو کوڑ کی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ اب جس طرح دوسرے لوگوں کے لیے قوانین تھے کہ ان کو گھر سے باہر یا محلے سے باہر کر دیا جاتا تھا، اس شمعون کوڑی کو بھی گھر سے یا محلے سے باہر کر دیا گیا، اسے نکلنا پڑا، تنہا ہونا پڑا۔ اور جب اس چیز کو سوچئے کہ جس گھر کا ایک سربراہ جس کی بدولت اس کے گھر کا نظام چلتا، ایک ایسا بزنس مین جس کے ذریعہ سے دیگر گھروں کے بھی نظام چلتے ہوں، جب وہ ایسی حالت میں آئے گا تو اس کے گھر کا نظام درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن خدا نے جب اپنے لوگوں کے ساتھ ان کے جیون ساتھیوں کو رکھا ہے، اور ایسے جیون ساتھی جو بیماری میں اپنے شوہروں کے ساتھ ان سے بھاڑ کر کھڑ سٹینڈ لے لیتے ہیں، بعض اوقات شوہر نکارا ہو گیا،
یا مر گیا، کثرت کے ساتھ جیون ساتھی جو ہے وہ بہک جاتے ہیں. اور ایسا نظام یا ایسا سسٹم آپ اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ نظام یا یہ سسٹم نہ صرف گناہ گاروں کے اندر پایا جاتا ہے بلکہ ایماندار بھی اس گناہ کی لپٹ کے اندر آ چکے ہوتے ہیں. اپنے ایمان کا سودا کر لیا ہوتا ہے. مختصر یہ کہ شمعون کوڑی کی جو وائف ہے وہ اپنے خاوند کے لیے صبح سویرے خود روٹی بناتی ہے اور لے کر ان کوڑی خانوں کی طرف جہاں پر کوڑی رہتے ہیں وہاں پر جاتی ہے. اس کوڑی خانہ سے تھوڑا دور کسی مٹی کے ڈھیر پر یا پتھروں کے ڈھیر پر یا کسی کھیت کی بنی کے اوپر جب وہ لوازمات روٹی پانی رکھ لیا جاتا تو وہ کوڑی آتے اس وقت جب وہ چھوڑ کر روٹی پانی کو چلے جاتے اس وقت وہ اپنے کوڑی خانے سے نکلتے اور پھر اس چیز کو ریسیو کرتے. لیکن اس شمعون کوڑی کے ساتھ اس کی وائف کا بہیو جو ہے وہ خدا پرستانہ بہیو ہے. وہ کبھی کبھار یہ کہتی کہ اے شمعون پاس آ. حالانکہ کوڑی کا جو کنڈیشن ہوتی ہے جہاں جہاں پر بھی اسے کوڑ نمودار ہوتا ہے اس نے پٹیوں سے ان چیزوں کو لپیٹا ہوتا ہے کیونکہ وہ زخم بدبودار ہوتے ہیں اور انسانی نظر جب اسے دیکھتی ہے تو انسان الرجی کا اپنے اندر کوفت محسوس کرتا ہے. اور وہ عورت کوڑ سے بھرے ہوئے اپنے شوہر کے لیے خدا کا خوف رکھتی ہے. اسے علم ہے کہ کوڑ کی بیماری جس کو لگ جاتی ہے وہ اس کا انجام موت ہی ہے. اگر وہ اپنے دل میں سوچتی یہ تو زندہ ہی مرا پڑا ہے اب اس کے پیچھے روٹی لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے. پیچھے بزنس ہے اس کا. اس نے عورت ہوتے ہوئے اس بزنس میں سٹینڈ لے لیا. جتنے بھی سوداگروں کے ساتھ اس کی ڈیلز تھی ان کے ساتھ اپنے شوہر کے کاروبار کو قائم رکھنے کے لیے شوہر کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اس نے مردوں جیسا مزاج اختیار کر لیا. ایسا مزاج جو کسی وقت میں شمعون کوڑی رکھتا تھا اور یہ گھر میں بیٹھ کر شہزادیوں کی طرح آرام و آسائش کی زندگی بسر کر رہی تھی. اب اس کا شوہر بیماری میں مبتلا ہے. اب وہ بیدار ہوئی کہ اگر یہ مر گیا تو سب کچھ ہی ختم ہے. لیکن بعض ایسا نہیں سوچتے مردہ دے مرندے سو سیاپا ہی مک جائے گا. اور یہ شوہروں کے لیے یا شوہروں کے بیویوں کے لیے اگر ایسے الفاظ ہوں گے تو میرا تو خیال ہے وہ میاں بیوی نہیں ہوں گے. اب شمعون کوڑی کا کاروبار تیل کا سنبھالتی ہے. اس کو روٹی ہر روز باہم پہنچاتی ہے اور خاص کام جو ایک وہ کرتی ہے بائبل کے تومار یا بائبل کا لٹریچر ہر دوسرے تیسرے دن یا چوتھے دن وہ بھی لے کر وہاں پر جاتی ہے کہ کتے پڑھ دے رائے راستے آ جائے توبہ کر لے خدا کو معافی مانگ لے جو بھی کو گناہ شنا کیتا. یعنی عورت کے ذریعہ سے خدا کا الہام اس تک پہنچتا رہا اور ایسے شخص کے ساتھ جس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا پسند کرتا. یعنی کوڑ کی بیماری گناہ کی علامت ہے. اب اس میں انسان کو اکیلا رہنا پڑتا ہے. گنتی کی کتاب کے اندر مقدس موسیٰ کی ایک کہانی ملتی ہے کہ مقدس موسیٰ کے پاس کچھ لوگ اپنی حاجتیں رفع کروانے کے لیے دعا کے لیے آئے کہ ہمارے لیے دعا کی جائے. لیکن اس وقت خدا کا بندہ موسیٰ وہاں پر نہیں. اس کی بہن مریم اور اس کا بھائی ہارون وہاں پر موجود ہے. جب
ان لوگوں نے کہا کہ ہم دعا کروانے کے لیے آئے ہیں، تو وہ بضد ہوئے کہ ہم نے مقدس موسیٰ سے ہی دعا کروانی ہے۔ انسان کا ایمان دیکھیے، آج کے دور میں دیکھیے کہ انسان چاہتا ہے کہ کوئی ایسا شہرت یافتہ نامور شخص ہو، میں اس سے دعا کرواؤں۔ لوگ انور فضل کے پاس جاتے ہیں، لوگ ڈاکٹر جمیل کے پاس جاتے ہیں، لوگ بڑے بڑے نامور برانڈ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور جب دعا کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر اگر وہ برانڈ موجود نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی بھائی انور آئے گا تو پھر کروا لاں گے دعا، تسی رہن دو۔ اب وہاں پر بھی خادم موجود ہوتے ہیں، اور خادموں کے اندر ایسی فیلنگز آتی ہیں کہ بھائی انور نے کوئی بہت ہی دعا کر لینی، اسی خدا دے خادم نہیں، خدا ساڈے نال نہیں بولدا چلدا، یا ہم مسیحت میں ایمانداروں کی فہرست میں نہیں۔ دلائل ہیں انسان کے اندر۔ اسی طرح ان لوگوں نے جو دعا کروانے کے لیے مقدس موسیٰ کے پاس آئے تھے اور خدا کا خادم وہاں پر موجود نہیں تھا، لوگوں نے کہا مقدس موسیٰ سے ہی ہم بات کریں گے اور اسی سے ہی دعا کروائیں گے۔ تو مریم بول اٹھی، مریم نے کہا کہ کیا موسیٰ ہم سے بڑھ کر دعائیں کرتا ہے؟ ہم خدا کی خادمہ ہیں، ہم خدا کے خادم ہیں، میرا بھائی ہارون ہے، خدا نے اسے بھی مخصوص کیا ہوا ہے، خدا نے مجھے بھی مخصوص کیا ہوا ہے، خدا نے مقدس موسیٰ کو بھی چنا اور مخصوص کیا۔ فرق کیا ہے؟ وہ فرق کو سمجھ نہیں رہی۔ لوگوں کی ڈیمانڈ مقدس موسیٰ کے لیے ہے، ان لوگوں کی ڈیمانڈ کو خدا کے خادموں کو بغیر کسی ماتھے پر بل لائے ہوئے پورا کرنا۔ اچھا بھائی آج بھائی انور نہیں آیا، وہ کل یہاں پر ہوں گے، آپ کل تشریف لے آئیں۔ لیکن جب وہ مٹھی میں پیسوں کی جھلک لوگ دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے خادموں کے دل جو ہیں وہ الٹ پلٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ پاویں 500 روپیہ کیوں نہیں کہ جائے کیوں بغیر ہی تھے چندہ دیتے ہیں۔ اب یہ کوڑ کی لاحق مرض جو لا علاج ہے، جس میں انسان کو اکیلا رہنا پڑتا ہے، جب مریم نے ایسا کیا کہ کیا خدا زیادہ باتیں کرتا ہے موسیٰ سے اور ہم سے نہیں کرتا؟ تو کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ اسی وقت اس کا ہاتھ کوڑ سے وائٹ ہو گیا، برف کی مانند سفید ہو گیا، کوڑ لگ گیا اسے۔ اب موسیٰ خدا کا خادم ہے، جب اسے اس چیز کا علم ہوا تو ایک بھائی کا بہن کے لیے دل کے اندر بڑا ہی احترام اور بڑا ہی پیار ہوتا ہے۔ موسیٰ ذاتی طور پر نہیں چاہتا کہ یہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو یا اسے کوڑ کا مرض لگا رہے۔ خدا اسے سمجھاتا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، اور اس کا جرم یہ ہے کہ یہ تیرے خلاف ہی اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے تیرے شان میں تیرے لیے ایسے مقولے کسے ہیں کہ کیا خدا موسیٰ سے ہی بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، ہم سے نہیں کرتا؟ خدا نے مقدس موسیٰ کو سمجھایا، اس سے کہا کہ اگر تیری بہن تیرے منہ پر تھوکتی تو کیا تو اچھا محسوس کرتا؟ اب جو اس سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے، اسے بھی انہی قوانین کے مطابق رہنا ہوگا، سو یہ بھی لشکرگاہ سے باہر رہے، اس کو الگ کرو، اور 7 دن کے بعد اس کے کوڑ کو میں دور کروں گا۔ خدا نے نبیہ کو، خدا کی خادمہ کو نہیں چھوڑا جس کے اندر پراؤڈنس آئی، غرور پن آ گیا کہ خدا کی بہتیاں گلاں کرتا ہے مقدس موسیٰ نے، اور خدا نے اپنے بندے کو سرخرو کیا، حالانکہ بندہ چاہتا ہے کہ میری بہن دا ہونے ہی کوڑ دور ہو جائے، بلکہ انہوں لایا کیوں نہیں ربا۔ اب وہ لوگوں کی عبرت کے لیے ہے کہ اگر خدا قوم کے قائد اور رہنما کے ساتھ کر سکتا ہے تو پھر قوم کے لیے جو بھٹک جائے گی وہ بھی ایسا ہی غضب کے نیچے آئے گی۔
اب یہ کوڑ کی بیماری انسان کو الگ کر دیتی ہے، مریم کو بھی الگ چند دنوں کے لیے رکھا گیا تاکہ اس قاعدے کو، اس خدا کے قانون کو پورا کیا جائے۔ وہ فرض محال خدا نے مقدس موسیٰ کو یہ قانون دیا، اگر مقدس موسیٰ ہی اسے الگ نہ کرتا تو وہ بھی خدا کا جرمدار تھا۔ وہ اس کلام پر قائم رہا اور اس نے اسی کلام کو قبول کر کے اسے الگ کیا۔ بعض اوقات ہم اپنے رشتے ناطے تعلق داریاں منہ ملازے رکھتے ہوئے خدا کے کاموں کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ مینوں رہ نہیں ہوندی، میں فلانی جگہ تے جانا ہے۔ اس طرح سے ہم جب خدا کے کام کو جس کی بابت ہم نے خود تعین کیا ہوتا ہے کہ ہم کریں گے اور کون کون سے اوقات میں کریں گے، اگر ان اوقات میں آپ سے ہیرا پھیری ہوتی ہے یا ان اوقات پر آپ پورا نہیں اتر سکتے تو اوقات بدل لو، ٹائم بدل لو، ایسا ٹائم رکھ لو جس ٹائم میں آپ ایزی ہو۔ یا تو خدا کے حضور اپنی لائف کے لیے کوئی قانون نہ بناؤ، اگر بناتے ہو تو آپ پھر خدا کے قوانین سے بڑھ کر اپنے آپ کو کر رہے۔ خدا نے آپ کو سونے کے، جاگنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، چلنے کے، پھرنے کے، ناطے داریوں کے اور تمام تر قوانین سے نوازا ہوا ہے۔ اس نے اپنی عبادت کے قوانین، لیکن ہم ان قوانین کو مد نظر نہیں رکھتے، ہم اپنے قوانین نافذ کرتے ہیں، اپنے اوقات بناتے ہیں، اور جب ہم اپنے بنائے ہوئے قوانین، بنائے ہوئے اپنے اوقات سے تجاوز کریں گے تو خدا کہے گا چل میرے قانون تے نہیں، لیکن تو نے اپنے منہ کی بات میں ہی تو پھنسا ہے۔ تم نے اپنے لیے یہ قانون بنایا تھا، یہ وقت بنایا تھا، یہ اوقات اپنے لیے ٹھہرایا تھا کہ میں اس اوقات میں یا اس وقت میں یہ کیا کروں گا، تو کیوں نہیں کرتا آپ اپنے منہ کی شریعت میں ہی گناہگار ٹھہرائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ اب جس طرح خدا اصول اور قانون دیتا ہے، اگر لائف کے اندر آپ نے کوئی اچھے اور لائق قاعدہ قانون اپنی زندگی بسر کرنے کا بنایا ہو تو ویل اینڈ گڈ، لیکن غیر مستقل مزاجی کے ساتھ، بے قاعدگی کے ساتھ ان قوانین پر عمل نہ کیجیے، بلکہ باقاعدہ رہیے، کیونکہ جو بات آپ نے اپنے لیے ٹھہرائی ہے وہ آپ کے لیے آپ کی شریعت ہے، آپ کا لا ہے، آپ کا قانون ہے۔ جب آپ اس قانون سے تجاوز کریں گے تو خدا آپ کو پوچھے گا۔ کوڑی کے حالات بھی کچھ ایسے تھے کہ اسے الگ قیام گاہوں میں رہنا پڑتا، الگ جگہ پر اس کو تنہا کر دیا جاتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اس کو الگ کر دیا جاتا۔ پھر کوڑی کا حلیہ بیان کیا گیا ہے۔ نہ صرف کوڑی کا حلیہ، جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کوڑی کے حلیے کی بابت یہاں پر لکھا ہے کہ جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہو، اور پھر دوسری شرط جو ہے کہ اس کے بال بکھرے رہیں اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانکے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک۔ اب یہ کپڑوں کا پھٹا رہنا، سر کے بالوں کا بکھرا رہنا، پاؤں کے اندر جوتی نہ ہونا اور بلند آواز سے چلانا، کیا یہ ماتم کا سا سامان تو نہیں بن گیا؟ آپ یہودیت کے اندر، اسرائیلیوں کے اندر جب کوئی مر جاتا تو ان کے ماتم کرنے والوں کی ایسی کنڈیشنز بن جاتی۔ مثال کے طور پر میرے ساتھ حوالہ نکالیے دوسری سیموئیل کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 31ویں آیت۔ دوسرے سیموئیل کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کے 31ویں آیت لکھا ہے، اور داؤد نے یوآب سے اور ان سب لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہا
غور طلب بات ہے کہ اپنے کپڑے پھاڑو اور ٹاٹ پہنو اور ابنیر کے آگے آگے ماتم کرو، اور داؤد بادشاہ آپ جنازے کے پیچھے پیچھے چلا۔ یہاں پر ایک یوآب نامی شخص کی موت ہو گئی ہے، مر گیا ہے، رحلت کر گیا ہے، بادشاہ کا قریبی ہے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں ماتم والی کنڈیشن کے اندر آ جاؤ، اپنے کپڑوں کو پھاڑو۔ کپڑ پھاڑنے سے مراد یہ ہے کہ ٹاٹ اوڑھ دو۔ یہ پوشاکیں جو آپ نے کاٹنز کی یا دوسری تیسری بڑی فیشنیبل پہنی ہوئی ہیں، اسرائیل کے اندر جب کوئی مر جاتا تو میلے کچالے کپڑے یا وہ ٹاٹ کو اوڑھ کر راکھ اور خاک پر بیٹھتے اور چلاتے، ماتم کرتے، پیٹتے، روتے۔ جس طرح کوڑی اپنے کپڑے پھٹے رکھتا، اسی طرح ماتم کے گھر میں، موت کے گھر کے اندر لوگ بھی اپنے حلیوں کو ایسا رکھتے۔ اور جس شخص کے کوڑی کے علاوہ بال بکھرے ہوئے ہوتے، یا اس کے پاؤں کے اندر جوتی نہ ہوتی، یا اس نے کپڑے پھٹے یا ٹاٹ اوڑھا ہوا ہوتا، تو کچھ لوگ اس کو دیکھ کر سمجھ جاتے ان کو موت دا روگ لگ گیا، کرو کو مر گیا۔ اس کی حالت یا اس کی کنڈیشن بتاتی ہے کہ ان کے گھر کے اندر موت واقع ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے ماتمی کنڈیشن اس دھاری ہوئی ہے، ماتم کے اندر ہے۔ سو میں نے شروع سٹارٹ کے اندر کہا کہ کوڑی زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے، درگور ہے، قبر کے اندر ہے زندہ ہوتے ہوئے بھی۔ کیوں؟ کہ جو ماتم کے لیے قوانین ہیں وہی قوانین کوڑی کے لیے بھی خدا نے تعین کیے کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو بکھرا رکھے اور اپنے کپڑوں کو پھٹا ہوا رکھے اور وہ اپنے اوپر والے ہونٹ کو ڈھانکے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک ناپاک، آگاہی دے، لوگوں کو الرٹ کرے۔ اور یہی آگاہی ماتموں کے اندر ہوتی ہے۔ بھولیا بھی کوڑی جیسا اور چلانا بھی کوڑی جیسا، وین ڈالنا، مرثے گانا، وہاں پر قصیدے پڑھنا، یہ سارا کا سارا سسٹم ایک موت کا سسٹم کوڑی کی بیماری لگنے والے شخص کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ جیتے جی مرا ہوا ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، مرا ہوا ہے۔ اب اگر آپ حزقیل کی کتاب نکالیے میرے ساتھ، اس کا 24واں باب، گو کہ یہاں پر ایک بڑی ایک رویا ہے یا ایک تمثیلی رویا ہے اسرائیل کے لیے، لیکن ٹو دی پوائنٹ جو چیزیں کوڑ کے ساتھ یا ماتم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ میں آپ سبوں کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے حزقیل کی کتاب، اس کا 24واں باب، 20-4-24 لکھا ہے، پڑھتے ہیں ہم اس کو تیسری آیت سے۔ غور طلب بات ہے، خدا کا بندہ، خدا کا نبی یہاں پر کیا لکھتا ہے، کیا فرماتا ہے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے کہ اور اس باغی خاندان کے لیے ایک تمثیل بیان کر اور ان سے کہہ کہ خدا یوں فرماتا ہے۔ اب اس تمثیل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تمثیل کیا تھی؟ لکھا ہے کہ ایک دیگ چڑھا دے، ہاں اسے چڑھا اور اس میں پانی بھر دے، ٹکڑے اس میں اکٹھے کر، ہر ایک اچھا ٹکڑا یعنی ران اور شانہ اور اچھی ہڈیاں اس میں بھر دے، اور گلہ میں سے چن چن کر لے اور اس کے نیچے لکڑیوں کا ڈھیر لگا دے اور خوب جوش دے تاکہ اس کی ہڈیاں اس میں خوب ابل جائیں۔ اس تمثیل کو کھولنے کا تو اس وقت نہیں ہے، لیکن یہ دیگ چڑھانے کی تمثیل جو ہے اسرائیل کی ذاتی حالت کو یہاں پر خدا نے کوڈ کیا ہوا ہے، ذاتی حالت کو بیان کیا ہے۔ لیکن اس تمثیل کو پڑھتے پڑھتے جب آگے بڑھتے ہیں، 6 آیت میں لکھا ہے، اس لیے خدا یوں فرماتا ہے کہ اس خونی شہر پر افسوس اور اس دیگ پر جس میں زنگ لگا ہے
اور اس کا زنگ اسی پر سے اتارا نہیں گیا، ایک ایک ٹکڑا کر کے اس میں سے نکال اور اس پر کرا پڑے، کیونکہ اس کا خون اس کے درمیان ہے۔ اس نے اسے صاف چٹان پر رکھا، زمین پر نہیں گرایا خاک میں چھپ جائے، اس لیے کہ غضب نازل ہو اور انتقام لیا جائے۔ میں نے اس کا خون صاف چٹان پر رکھا۔ اب غور طلب بات یہ ہے، اس کی آیت نمبر 13 ہے، وہاں پر اسرائیل کی حالت کے بارے میں جو اس وقت زندہ تھی، کیا خدا فرماتا ہے تیری ناپاکی میں خباثت ہے، کیونکہ میں تجھے پاک کیا چاہتا ہوں پر تو پاک ہونا نہیں چاہتی۔ بعض اوقات خدا چاہتا ہے کہ ہم گناہ کی زندگی چھوڑ دیں، ہم گناہ کو ترک کر دیں، لیکن یہاں پر بھی وہی حالات ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اسرائیل پاک ہو، لیکن اسرائیل پاک ہونا نہیں چاہتی۔ تو اپنی ناپاکی سے پھر پاک نہ ہوگی جب تک میں اپنا قہر تجھ پر پورا نہ کر چکوں۔ اور پھر 15ویں آیت سے پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آدم ذات دیکھ، میں تیری منظور نظر کو ایک ہی ضرب میں تجھ سے جدا کروں گا۔ اب غور طلب بات ہے، لیکن تو نہ ماتم کرنا، رونا اور نہ آنسو بہانا، چپ کے آہیں بھرنا، مردہ پر نوحہ نہ کرنا، سر پر اپنی پگڑی باندھنا، پاؤں میں جوتی پہننا اور اپنے ہونٹوں کو نہ ڈھانپنا اور لوگوں کی روٹی نہ کھانا۔ یہاں پر خدا کا بندہ حزقیل نبی اس کو خدا کہتا ہے کہ اے آدم ذات دیکھ، میں تیری منظور نظر کو ایک ہی ضرب میں تجھ سے جدا کروں گا۔ اب منظور نظر تو ایک تو ہے خدا کی اسرائیل قوم، اب یہاں پر جو ڈائریکٹ وہ بات کر رہا ہے وہ منظور نظر ہے حزقیل نبی کی بیوی۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیری بیوی کو مار ڈالوں گا، تیری بیوی مر جائے گی، لیکن تو ماتم والی کنڈیشن نہ بنانا، تو خادم ہے، تو نبی ہے، تو ماتم نہ کرنا، تو آنسو نہ بہانا، تو ماتم نہ کرنا اور نہ رونا، بلکہ اس کے لیے کیا کہتا ہے کہ پگڑی سر پر رکھنا، جوتے پہنے رکھنا۔ کوئی تیری کنڈیشن سے یہ تاثر نہ لے کہ اس کی کوئی مرگ ہو گئی ہے۔ تیرا خاندان ماتم کرے، تیرا خاندان روئے، تیرا خاندان آنسو بہائے، لیکن تو ماتم نہیں کرنا، آنسو نہیں بہانا، رونا نہیں، جوتی پہننا، پگڑی اپنے سر پر رکھنا، پھٹے ہوئے اور ٹاٹ اڑے ہوئے حالات تیرے نہ بنے۔ یہی قوانین خدا نے اسرائیل کے کاہنوں کو دیے کہ اگر کاہن کا بیٹا، بیٹی، بیوی یا کوئی بھی اس کا شخص اس کے گھرانے میں سے مر جائے تو کاہن کے بارے میں خدا نے کہا کہ تیری آنکھ سے آنسو ٹپکنے نہ پائے۔ اسی ڈاڈا مار مار انجدہ رون لگ پینے ہیں مہاتما دے کہ کئی واری لوکی کول کھلوتے ہوئے انہاں چیزاں نو ماتم دے وچ ہسنا شروع کر دیندے نے، اسی روندے ہی انج دے اپنے آنسوؤں کو، اپنے ماتم کو، اپنے رونے دھونے کو بچا کر رکھو۔ اس جگہ آنسو بہاؤ جہاں پر بہانے کا حق ہے۔ مریا گوانڈیاں دا یا چوتھے محلے ہوندا ہے تے گھراں وچ بیبییاں تے بندیاں دے ایویں اتھرو ڈگدے ہوندے، اور جب ان کے ساتھ ایسی کنڈیشن آتی ہے تو اس وقت ماحول کچھ اور ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ خدا ایک کوڑی کو ایک مرے ہوئے شخص کے برابر ٹھہرا کر جو ایک ماتم والے شخص کی کنڈیشن ہے، ایک کوڑی کی بھی کنڈیشن کو اس نے ایسا ہی بیان کیا۔ اب یہ جو کوڑ کی بیماری جو گناہ کی علامت ہے، جو نسل انسانی کے اندر لگی ہوئی ہے،
کوڑی کے لیے یہ شرائط تھی کہ وہ اپنے کپڑوں کو پھٹا رکھے، اپنے ہونٹ کو ڈھانکے اور آگاہی دے، اور پھر جو بھی کوئی اس کے سامنے آ جائے اس کو آگاہ کرے کہ میں کوڑی ہوں، تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ اب مختصر یہ اس کو اگلے اتوار بھی تھوڑے وقت کے لیے بیان کرنا چاہوں گا، لیکن آج ایک خاص بات جو شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ تو ابھی جو شیئرنگ ہوئی کوڑی کے لیے چند شرطیں تھے کہ اس نے کوڑ کی بلا میں یا کوڑ کی بیماری میں مبتلا رہ کر کیسے اس نے اپنے لائف سٹائل کو رکھنا ہے۔ اب جب کوڑی اس بیماری سے شفا پا جاتا، جس طرح یہ 10 کوڑی ہیں اور آپ کو یہ 10 کوڑی گروپ کے اندر نظر آتے ہیں، اور ایسا ہی دیگر جگہوں پر بھی جہاں پر کوڑ خانے ہوں گے، کوڑی خانے ہوں گے، تو وہاں پر گروپ کی صورت میں ہی لوگ رہیں گے، کیونکہ سب کے سامنے ایک ہی بیماری ہے۔ اب اس کو جب کوئی کوڑی شفا پا جاتا یا اس کے اندر سے یہ بیماری چلی جاتی، تو جس 10 کوڑیوں کو یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤ، کاہن ملاحظہ کرے، کاہن اس بات کی تصدیق کر دے کہ یہ اس بیماری سے شفا پا چکا ہے، اس کی تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ چند شرائط اور بھی تھی جو پاک قرار دیے جانے کے لیے ان کو دی گئی۔ میرے ساتھ نکالیے احبار کی کتاب اس کا 14واں باب۔ اب احبار کی کتاب کے اس 14ویں باب کو پڑھتا ہوں میں آپ کے لیے 14ویں باب سے، اور یہاں پر صاف صاف لکھا ہوا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ کوڑی کے لیے جس دن وہ پاک قرار دیا جائے، یہ شرع ہے کہ اسے کاہن کے پاس لے جائیں، اور کاہن لشکرگاہ کے باہر جائے، اور کاہن خود کوڑی کو ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس کا کوڑ اچھا ہو گیا ہے تو کاہن حکم دے کہ وہ جو پاک قرار دیا جانے کو ہے۔ اب یہ شرطیں ہیں کہ جس کو کاہن نے کہہ دیا کہ یہ تیرے سے یہ بلا دور ہو گئی ہے، تو کوڑ سے شفا پا گیا ہے، اب کوڑ کے سے شفا پانے یا پاک قرار دیے جانے کے لیے کوڑی کو کرنا کیا ہوتا؟ لکھا ہے کہ اس کے لیے 2 پاک پرندے، یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا جو اس وقت پڑھنے لگے ہیں۔ کوڑی کے پاک قرار دیے جانے کی شرائط ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ 2 پاک پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفہ دے۔ یعنی کوڑی کاہن کے پاس گیا، کاہن نے سر سے لے کر پاؤں تک اس کا ملاحظہ کیا، کاہن کو یہ سمجھ آئی کہ یہ کوڑ سے شفا پا گیا ہے۔ اب کاہن کہتا ہے کہ تو 2 پاک پرندے لے، ان 2 پاک پرندوں کے ساتھ دیودار کی لکڑی لے، اور اس دیودار کی لکڑی کے ساتھ سرخ کپڑا لے، اور اس کے ساتھ کیا لے؟ زوفہ۔ یہ زوفہ وہی ہے کہ جب یسوع مسیح کو صلیب پر پیاس لگی تو اسی زوفہ کو اس مے کے اندر ڈبو کر اس کو یسوع مسیح کو زوفہ کے ساتھ مے کا وہاں پر چکر ملتا ہے۔ اب 2 پاک پرندے، زوفہ، سرخ کپڑا اور دیودار کی لکڑی، یہاں پر ہی بات ختم نہیں ہو جاتی۔ اب ان چیزوں کو کرنا کیا ہے؟ کتاب مقدس بیان کرتی ہے 5ویں آیت میں، کاہن حکم دے کہ ان میں سے ایک پرندہ کسی مٹی کے برتن میں بہتے ہوئے پانی کے اوپر ذبح کیا جائے،
پھر وہ زندہ پرندہ کو اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑے اور زوفا کو لے اور ان کو اور اس پرندہ کو اس پرندے کے خون میں غوطہ دے جو بہتے پانی پر ذبح ہو چکا ہے، اور اس شخص پر جو کوڑ سے پاک قرار دیا جانے کو ہے 7 بار چھڑک کر اسے پاک قرار دے اور زندہ پرندہ کو کھلے میدان میں چھوڑ دے۔ یہ ایک پہلا پوشن ہے کوڑی کے پاک قرار دیے جانے کہ اس نے 2 پاک پرندے لینے ہیں، اس نے دیودار کی لکڑی لینی ہے، اور یہ بھی پیسوں سے ہی آئے گا۔ دیودار کی لکڑی لینی ہے، سرخ کپڑے کا ایک ٹوٹا لینا ہے، اور اس کے ساتھ زوفا لینا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک مٹی کا برتن، اسے گھڑا کہہ لے، چجر کہہ لے، سراہی کہہ لے۔ اب ان چیزوں کو، مٹی کے برتن کو، زوفے کو، کپڑے کو اور دیودار کی لکڑی کو اور ان دونوں پرندوں کو لے کر اس نے کسی اس جگہ پر جانا ہے جہاں پانی چلتا ہو، بہتا ہو، کسی کھال کے پاس، کسی سوئے کے پاس، کسی دریا میں، ایسی جگہ پر ان تمام چیزوں کو لے کر چلا جائے۔ اب جب وہ پانی بہتے کے پاس چلا جاتا ہے تو اس نے اس بہتے پانی کے اوپر اس گھڑے کو رکھنا ہے، اس بہتے پانی کے اوپر گھڑا رکھ کر ایک پرندہ اس گھڑے کے اندر ذبح کرنا ہے تاکہ اس کا خون جو ہے وہ اس گھڑے کے اندر چلا جائے۔ یہ ذبح کیا ہوا پرندے کا خون جب اس گھڑے کے اندر چلا گیا ہے تو لکھا ہے کہ وہ اس کے اندر زوفا ڈالے، وہ دیودار کی لکڑی بھی اس گھڑے کے اندر ہی ڈال دے، وہ سرخ کپڑا بھی، جو بھی لوازمات وہاں پر بیان کیے گئے ہیں، اس ذبح کیے ہوئے پرندے کے خون کے اندر ان تمام چیزوں کو رکھ دیا جائے۔ اب اس کے آگے کیا ہے کہ جو ایک پرندہ جو ابھی زندہ ہے، اب اس زندہ پرندے کو لے اور اس برتن کے اندر جس میں زوفا، خون، کپڑا اور دیودار کی لکڑی ہے، اس میں اسے غوطہ دے، ڈپ کرے، اسے جو پھیرا لوائے انہوں کٹے، اور پھر پانی سے باہر آ کر کسی کھلی جگہ پر جا کر اس پرندے کو چھوڑ دیا جاتا۔ اب یہ پہلا پورشن ہے۔ اس کے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں جو کوڑ کے مریض نے جو پاک قرار دیا گیا ہے اس نے کرنے ہوتے تھے، لیکن آج اسی پورشن پر ہم۔ اب یہ دیودار کی لکڑی، سرخ کپڑا، زوفا، برتن، مٹی کا برتن، بہتا ہوا پانی اور پاک پرندہ ذبح کیا ہوا، اور ایک پرندہ اس خون کے اندر ڈپ کر کے کھلے میدان کے اندر چھوڑنا ہے۔ اب یہ 2 پرندے جو ہیں، یہ یسوع مسیح کی 2 کنڈیشنیں بیان کی گئی۔ یسوع مسیح کو ذبح کیا گیا، یسوع مسیح کو قربان کیا گیا، اور اس کے خون کے وسیلہ سے دیودار کی لکڑی جو ہے وہ یسوع مسیح کی صلیب کی مشابہت ہے۔ سرخ کپڑا وہ ہے جو یسوع مسیح کے تن پر باندھا گیا، اس کے لہو بہنے کی وجہ سے اس کے وہ کپڑا یا وہ پوشاک سرخ ہو گئی۔ زوفا جو صلیب پر اسے چسایا گیا، یہ یسوع مسیح کی صلیب کو بیان کرتا ہے، اور کوڑی نے ان تمام چیزوں کو لینا ہوتا ہے۔ آپ یسوع مسیح کی صلیب پر نگاہ کیجئے۔ آپ جب یسوع مسیح کی صلیب پر نگاہ کرتے ہیں تو کوہ کلوری سے آپ کو بہتا ہوا یسوع کا پاک خون نظر آتا ہے۔ ایسا پاک خون جس میں ڈپ ہونے کے ذریعہ سے، جس کو اوپر لینے کے ذریعہ سے، جس کی مہر لینے کے ذریعہ سے آپ شفا پا جاتے ہیں، آپ گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر جاتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ یسوع کے خون کے ذریعہ سے۔ اب یہ بہتا پانی کیا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 15ویں آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر پانی کی ایک مشابہت کی بات ہوئی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 17واں باب
اور اس کی 15ویں آیت کے اندر ایک تمثیلی بیان ہے. وہاں پر رسول فرماتا ہے کہ جو کسبی تو نے پانیوں پر بیٹھی ہوئی دیکھی، ایسا ہی لکھا ہے. اور اسٹوڈنٹ کتنے خیالات گئے؟ وہاں پر لکھا ہے کہ جو کسبی تو نے پانیوں پر بیٹھی ہوئی دیکھی. اگلی اس کے حصے کو آپ پڑھیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ چلو ہوں آگے اسٹوڈنٹ دم دے گئے، چھڑ دیو بائبلاں جی انہاں دے استعمال نہیں ہوندا. وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں. جو کسبی تو نے پانیوں پر بیٹھی دیکھی وہ امتیں، قومیں، گروہ اور اہل زبان ہے. یعنی یہاں پر پانی کے ساتھ دنیا کو مشابہت دی گئی ہے. اور اس پرندے کو ذبح کہاں پر کرنا ہے؟ بہتے ہوئے پانی پر، مٹی کے برتن میں. اب یسوع مسیح کی کنڈیشن کو دیکھیے کہ یسوع مسیح اس دنیا کے اندر مٹی کا برتن، وہ کوہ کلوری، مٹی کا برتن کوہ کلوری ہے اور بہتا ہوا پانی یہ دنیا ہے. یسوع مسیح اس دنیا کے اندر کوہ کلوری کے اوپر قربان ہوئے اور ان کو کوہ کلوری کے اوپر صلیب دیا گیا. صلیبی پیغام کوہ کلوری سے شروع ہوتا ہے اور یہ گو کوڑ کی کنڈیشن ہے، لیکن مسیحی ایمانداروں کی کنڈیشن بیان کرتے ہیں. اب یسوع مسیح تو قربان ہو گیا، اب بہتے پانی پر پرندے کو تو ذبح کر دیا گیا. اب جو دوسرا پرندہ بچا ہے وہ میں اور آپ ہیں. اس بچے ہوئے پرندے کے ساتھ جو ذبح نہیں کیا گیا اس کی مشابہت میں اور آپ ہیں. اس پرندے کی جگہ میں اور آپ ہیں، کیونکہ اس پرندے کو اس خون کے اندر غوطہ دینا ہے اور میں اور آپ یسوع مسیح کے خون کو اپنے اوپر لیتے ہیں، تب جا کر ہمیں گناہ کی مزدوری موت اور ہلاکت سے خلاصی ملتی ہے. یہ بہتا پانی یہ دنیا ہے. اور مشابہت کیا دیکھی ہے کہ جو کسبی تو نے پانیوں پر بیٹھی دیکھی. اس کسبی کی مشابہت ہے بابل کا شہر، روم کا علاقہ. ان دونوں ملکوں کو آج بھی بائبل مقدس کے اندر آپ پڑھ سکیں گے کہ روم کو فحاشا عورت کے ساتھ، جسم فروش کرنے والی عورت کے ساتھ، کسبی کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے. کس کو؟ روم کو، بابل کو، کہ یہ کسبیوں کی طرح خدا کی نہیں مانتے، اپنی من مانی کرتے ہیں اور اپنی شہوت پرستیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. یسوع مسیح اس دنیا کے اندر جس میں گناہ کی بیماری جگہ جگہ پر موجود ہے، یسوع مسیح کا خون ہمیں چھٹکارا بخشتا ہے. اور وہ پرندہ جس کو پانی کے اندر ڈپ کر کے کیا کیا گیا؟ کھلے میدان کے اندر چھوڑ دیا گیا. جب آپ مسیح کے خون کے اندر ڈپ ہو جاتے ہیں یا مسیح کے خون کو قبول کر لیتے ہیں تو کھلا میدان آپ کا معاشرہ ہے، آپ کی دنیا ہے. آپ خون سے دھلے ہوئے ہیں. اب خون سے دھلے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو پرہیزگاری کے ساتھ دوبارہ اس بیماری میں، دوبارہ اس بیماری کے جراثیموں میں جانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ خون میں ڈپ ہو کر بھی پھر پرانی زندگی کے اندر آ جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے. اس میں بھی خدا کا کوئی عمل دخل نہیں کہ وہ آپ کو روکے گا. اس نے روک تھام کے لیے بائبل آپ کے ہاتھوں میں تھما دی. پڑھو اس میں سے میرے الہی قوانین کو، جانو میرے ان الہی قوانینوں کو جو بائبل مقدس میں ہے. آپ کو بائبل مقدس مشل راہ ہے، آپ کے خادم آپ کے مشل ہیں جو آپ کو ان احکام کے بارے میں، ان حکموں کے بارے میں، ان قوانین کے بارے میں سمجھاتے ہیں. اب اس وقت تو ایک کوڑی جو تھا کسی شخص کو دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیتا تھا.
آگاہی دینے کے لیے کہ میں کیا ہوں، گنہگار ہوں۔ اب ایک شخص انفرادی طور پر جس کو گناہ کا مرض لاحق ہو چکا ہے، کیا اسے چلانے کی ضرورت نہیں؟ اس کو برملا بلند آواز کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے، لیکن وہ چلائے گا کس کے سامنے؟ کسی خادم کے سامنے نہیں، کسی بشپ کے سامنے نہیں، کسی پوپ کے سامنے نہیں، اس وقت تو کاہنوں کے سامنے، رہنماؤں کے سامنے آپ چلائے۔ لیکن آج مسیح کے دور کے اندر خدا کے سامنے چلانے کی ضرورت ہے، اور چلانا آپ کا کیا ہے کہ اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر، اپنے دل کا احوال، اپنی بیتی ہوئی زندگی، اپنی زندگی کے بیتے ہوئے پل کھلی کتاب کی مانند خدا کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ رومن تعلیم دیتے ہیں، آؤ فادروں کے ساتھ شیئر کرو، آؤ خادموں کے ساتھ شیئر کرو، لیکن جس کو گناہ کی بیماری لگی ہوئی ہے یا وہ گناہ کی مرض میں مبتلا ہے، اسے ضرورت نہیں کسی کے پاس جانے کی، اسے ضرورت ہے خدا کے سامنے چلانے کی، خدا کے سامنے نوحہ کرنے کی، خدا کے سامنے ماتم گناہ ہونے کی، اپنے گناہوں پر ندامت کرنے کا وقت ہے۔ وہ لوگ اسی چیز کو لیے ہوئے جھجکتے ہوئے گناہ کی مزدوری موت میں، یعنی گناہ کے اندر ہی زندگی بسر کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر ایسا سسٹم بنایا گیا ہے تو یہ دنیا داری کی طرف سے بنایا گیا کہ آؤ پادری نو دسو اپنے گناہ، فادر نو دسو اپنے گناہ تساں کی کیتے نے، اور جدو کردے ہو تو فادر نو پوچھتے ہو کہ میں ان گناہ کرن لگا یا کرن لگی ہیں۔ اس وقت پاسٹر کو پوچھتے ہیں کہ میں گناہ کروں یا نہ کروں۔ جب کر لیتے ہیں تو کسی کو نہیں بتاتے، تو جب سر سے پانی گزرنا شروع ہوتا ہے، آپ تکلیف کے اندر جب آتے ہیں، تو اس وقت کیا ضرورت پڑی ہے کہ جا کر ویسٹریوں کے اندر اعتراف کرنا گناہ اپنوں کے بارے میں، اور خدا کے حضور اپنے گناہ کو رکھ دو، چلاؤ، رکھو اپنے گناہوں کو، کہ میری زندگی کے اندر جھوٹ کا گناہ ہے، میری زندگی کے اندر لالچ کا گناہ ہے، میری زندگی کے اندر عیب جوئی کا گناہ ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جب تک وہ کئی خاندانوں کی چغلیاں بخیلیاں نہ کر لیں، سا نہیں ہوندہ انہوں، صدق نہیں ہوندہ۔ لیکن یہ تمام تر چیزیں جو آپ کے اندر کمی کے طور پر ہیں، اپنی کمیوں کو خدا پر ظاہر کرو، کسی بندے پر ظاہر نہ کرو۔ بندے کے سامنے جب آپ اپنے اندرون بیرون گناہوں کا اظہار کریں گے تو آپ جھجکیں گے، شرمائیں گے۔ اگر آپ دلیری کے ساتھ اپنے گناہوں کی شیئرنگ کر بھی دیتے ہیں تو آپ بلیک میل ہوں گے بعد میں۔ آپ کے کچھ ایسے گناہ بھی خادموں اور فادروں کے پاس آتے ہیں کہ انہی گناہوں کو لے کر وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں، اور آپ مزید گناہ کی دلدل میں دھن سے چلے جاتے ہیں۔ اور جب کوئی بلیک میل کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آج کسی نے کسی کی ویڈیو بنا لی، اس کے ساتھ فون پہ بات کی کہ اگر تم میری بات نہ مانو تو میں یہ ویڈیو دنیا کو دکھا دوں گا۔ اس طرح کے راز، اس طرح کے سسٹم کو آپ خدا کے ساتھ رکھیں۔ مت بتائیں کسی کو کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے، میں نے کون سا گناہ کرنا ہے، یا کون سے گناہ کے حالات سے میں گزر رہا ہوں۔ اگر بتانا ہے تو صرف اور صرف خدا کو۔ ہیکل کے اندر ایک فریسی اور ایک محصول لینے والے دو شخصیات کھڑی ہوگی دعا کرنے کے لیے، اور فریسی دعا میں کہتا ہے کہ اے خدا، میں اس محصول لینے والے کی مانند نہیں، میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، میں دے یقی دیتا ہوں، میں اس محصول لینے والے کی مانند نہیں۔ اب جب محصول لینے والے نے خدا کے حضور دعا کی تو محصول لینے والے نے صرف اور صرف چند لمحات، چند سیکنڈز کی دعا ہے، اور ایک ہی لائن کے اندر وہ دعا ختم ہو جاتی ہے۔
मातम वो क्या लिखा है कि उसने छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदावंद मुझ गुनहगार पर रहम कर। उसने ये नहीं बताया कि मैं दायकी भी देना वा, मैं गिरजे भी जाना वा, मैं हदिये भी देना वा, मैं भी करना वा। अपनी रास्तबाजी के काम लोगों को दिखावे के लिए मत करो। आप अगर खादम को चंदा देते हैं तो ये खादम और आपका और खुदा का मैटर है। आप दुनिया को क्यों इस चीज के बारे में बताते हैं? किताब मुकद्दस में लिखा है कि अगर तेरा दाहिना हाथ खैरात करता है तो तेरा बायां हाथ ना जाने कि दायां हाथ क्या कर रहा है। आप खैरात करो, और दाहिने हाथ से मुराद क्या है कि जो आपके साथ रिलेशन में है, आपका शौहर, आपका वालिद, आपकी वालिदा, आपके बड़े भाई। अगर खैरात करनी है, बाज़ औक़ात इस तरह का मैटर हो तो बंदा पता कि अपने सारे कुनबे नूं इकट्ठा कर लो, रब नूं की दईए। अंदा अपना दिल ठहरा, करनी तू है क्यों ना करनी है। आप चाहे एक तुखम के साथ ताल्लुक रखते हो, लेकिन जब रोजे माशर के दिन खुदा के हजूर खड़ेंगे तो वो तुखम काम नहीं आएगा। वहां पर आपका वालिद आपके गुनाहों को बख्शवा नहीं सकेगा, या आपकी जगह पर वो खड़ा होकर कोई शफायत कुनंदगी वाली बात नहीं कर सकेगा। आपके बाप ने अपना हिसाब देना है, आपकी मां ने अपना हिसाब देना है, आपके शौहर ने अपना हिसाब देना है, आपकी बीवी ने अपना हिसाब देना है, आपके बेटों और बेटियों ने अपना हिसाब देना है। और आपने ते जो सांझ कीती नहीं उदों ते दुनिया दे विच कादी सांझ कीती असां पाई हुंदी। करो जी घरदियां दे नाल गल की मैं खुदा नूं देना है, मैं सखावत करना चाहना। सखावत करना आपका और आपके खुदा का मैटर है कि आप कितनी सखावत करना चाहते हैं, और दिखाकर नहीं, ढंडोरा या नरसिंगा फुंकवा कर नहीं, बल्कि पोशीदगी में, पोशीदा चीजें हैं ये। लेकिन हम इन्हीं चीजों की नुमाइश करते हैं। और कोई काउंसलर होवे ना, या कोई इंजे दा कोई चौधरी बंदा, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁਆ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਥਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਦਿਲ ਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਗਿਰਜਿਆ ਆਇਆ ਤਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਆਓ ਭਗਤ ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਵਾ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਡਿਆ, जा यार इन्हां दा ऐलान करा, जा इन्हां नूं दस जाके मैं 2 पखे गिरजे नूं दित्ते। अब वो 2 पंखे ते नाथपाल पखियां दे नाल जन्नत च जाना चाह रहे हैं, जिसका खुदा के साथ कोई तल्लुक नहीं, चर्च के साथ कोई तल्लुक नहीं, खादम के साथ कोई तल्लुक नहीं। भुलिया भुलाया बेचारा गिरजे आया, पादरी कह देता ताड़ियां जी अज गिरजे आया। और वो ताड़ियां इस तो तेरी हौसला अफजाई है तो नाल तेरी इबरत भी है। ताड़ियां भी 2 किस्म दियां वजदियां ने बंदे दे। एक ताली वजनी इंसान दी हार ते भी मबनी है, एक ताली वजनी इंसान दी जिद ते मबनी है। और ये जो हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने कवानीन बनाकर, अपने तौर तरीके बनाकर, खुदा के तौर तरीकों पर, खुदा के कवानीन पर अपने आप को लाइए, ताकि हमारी जिंदगियों की सिमतें जो हैं वो सीधी हो जाएं, तब्दील हो जाएं। हमारी जिंदगी की सिमत है, एक लाइन है, जो भी घर वाला है, सरबराह है, वो एक लाइन है। अब उस सीधी लाइन से कोई लाइन एनू जाए, कोई उधरों एनू टुर जाए, कोई उधरों एनू टुर जाए, क्या वो सीधे रह सकेंगे? मैंने कई ऐसे घराने देखे हैं कि इस घर में 2-2, 4-4 भाई बहुएं इकट्ठी रह रही हैं, लेकिन
دل کرے مہینہ مہینہ 15 دن اپنے ذاتی پیو نال ہی نہ ملاقات ہوندی ہوے یا اپنے بھن بھراواں نال ہی ملاقات، ایک گھر چ رہندے ہاں. یہ افراتفری ہے، یہ نفسا نفسی ہے جس کے اندر ہم خاندانی طور پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور دل نو پچھلاوے دینا ہے، زندگی چنگی گزرن رہی ہے. آپ کے لیے وہ اچھی گزر رہی ہے کیونکہ آپ لذتیں لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ خدا کے حضور اچھی نہیں گزر رہی ہوتی. خدا کے حضور ہمیں آ کر ڈائریکٹ کھلم کھلا آپ نے زندگی کے اندر جو بھی گناہ کیا ہے مینوں یا خدا بندیاں نوں نہ دسو، جاؤ خدا دے کے بلند آواز نال نہیں دس سکتے، دل دے وچ گل کر کے دسو کہ خدایا میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ جسم فروشی کرتے کرتے گزار دیا ہے. خدایا میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ زناکاری میں گزار دیا ہے. خدایا میں نے ایک حصہ چوری چکاری میں گزار دیا ہے. کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کو خدا کے حضور اوپن کیجیے، خدا کو بتائیے. حالانکہ وہ آپ کی زندگی سے واقفیت رکھتا ہے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ بندہ اپنے منہ اقرار کرے، منہ سے اقرار کرنا. تو یوحنا کے خط کے اندر لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں سارے گناہوں اور ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. چھوڑ دیجئے اپنی غلطیاں، خطائیں، گناہ خادموں کے حضور بیان کریں. کوئی آرڈر کوئی نہیں کہ جا کے تسی رہنماواں آگے اپنا ٹھڈ ننگا کرو. وہ پنجابی دی مثال ہے نا، کپڑا چکا گے تے ٹھڈ تے اپنی نظر ہونا. یہ ہوئی کپڑا چک کے رب نو وہا دو اور جڑا فیاضی دے نال معافی دیندا ہے اور پھر بعد جو بلیک میل نہیں کرتا. لیکن جب آپ دوسری کنڈیشن میں آتے ہیں تو آپ بلیک میل ہوتے ہیں. بیوی شوہر کو بلیک میل کر رہی ہے، بہو ساس کو بلیک میل کر رہی ہے، بہن بھائی کو بلیک میل کر رہی ہے. بلیک میلی دا سلسلہ کرا جو کڈاں گے تے نہ ودا نہیں. ایک ہی تخم ہے لیکن اس کی شاخوں کی سوچ ہی الگ الگ ہے، کریکٹر الگ الگ ہے، سوچیں الگ الگ ہیں. ایک ہی خاندان اور 3500 پوائنٹ آف ویو دے نالوں کہندے نے کیسی زندگی بسر کرنا. سو میرے بہنوں اور بھائیوں، آج کا یہ پیغام صرف اور صرف اس لیے ہے کہ کھلم کھلا خدا کے حضور اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے گناہوں کو کھلم کھلا اس کے حضور لے کر جائیں، تاکہ وہ جو معاف کرنے والا ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، جو آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ آپ بچ جائیں. تو یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم خدا کے حضور ڈائریکٹ خدا کے حضور چلائیں گے. اور جب آپ خدا کے حضور ڈائریکٹ چلائیں گے تو پھر آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں خادم سے بھی، کلیسیا سے بھی، کہ میرے لیے دعا کی جائے تاکہ میں ایمان میں پختہ رہ سکوں. پھر پہنچو گند چ نہ ڈر جا. اپنا گند بیان کریں خدا کو، کسی شخص کو نہیں. تو خدا آپ کی سنے گا اور آپ کو برکت دے گا. خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے اور آج کے اس پر فضل کلام کے ذریعے سے